मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम अल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, आज का खुतबा जुमातुल मुबारक जिस मौजू पर चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज शवाल की 16 तारीख़ है और मुल्क भर में मसाजिद के अंदर 2 मौज़ूआत इस वक्त आम तौर पर उलमा उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैंने भी मुनासिब समझा कि आज इसी मुनासबत से आपकी खिदमत में चंद गुज़ारिशात पेश करूं। एक तो ये कि सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो यौम शहादत है ग़ज़वा उहुद के मौका पर, तो ये मौजू है कि ग़ज़वा उहुद में जो 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, उनमें हर सहाबी का ज़ाहिर है कि मर्तबा शहादत और मर्तबा सहाबियत उसका कोई मुतबादल नहीं है और उसमें फ़जीलत के बेशुमार पहलू हैं। सहाबी होना ही काफ़ी है और फिर उसके बाद रुतबा शहादत, लेकिन उसमें बाज़ सहाबा वो हैं कि जिनकी खिदमात शायद दीगर सहाबा से बहुत ज़्यादा है। उनमें बिलखुसूस हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इसी ग़ज़वा उहुद में शहीद हुए शवाल के अंदर, आज के ही इसी महीने में और 15 शवाल को, और दूसरे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये इस मौजू पर भी गुफ्तगू है, ये भी एक उन्वान है, और ओवरऑल ग़ज़वा उहुद का पूरा बयान जो है ये भी आज के खुतबा है, जुमातुल मुबारक का मौजू है। मैं मजमूई तनाज़ुर में बात करके आखिर में सहाबा इकराम के हवाले से भी इंशाअल्लाह मौका मिला तो चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि ग़ज़वा उहुद जो है ये ग़ज़वा बदर के बाद हिजरत के 3रे साल में ये वाक़या पेश आया, और जो अहबाब सीरत पर नज़र रखते हैं वो जानते हैं कि 2 हिजरी के अंदर जो ग़ज़वा बदर बर्पा हुआ जिसमें कुफ़ार को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बावजूद इसके कि मुसलमान तादाद में थोड़े थे फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। 70 काफर और उनमें से 14 बड़े सरदार थे वो कत्ल हुए, 14 सहाबा किराम भी शहीद हुए। तो एक बड़ी कामयाबी बदर के अंदर जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौमुल फुरकान करार दिया। बहरहाल इस मौजू पर मैं अर्ज़ करता किया है पहले मैंने। तो ये दूसरा ग़ज़वा है जो ग़ज़वा बदर का एक लिहाज से बदला लेने के लिए कुरैश ने मुसलमानों पर हमला किया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिली कि लगभग 3000 जो लश्कर बिल्कुल मुसल्लह होकर मदीना तय्यबा की तरफ बढ़ रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं थोड़ा सा वाक़यात मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करके फिर इसके दूसरे गोशे की तरफ जाऊँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत की और तकरीबन 1000 मुजाहिदीन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा से बाहर निकलकर उहुद के दामन में आपने पड़ाव डाला कि वहाँ दुश्मन का मुकाबला किया जाए। मुशावरत भी हुई कि जंग मदीना के अंदर होनी चाहिए कि बाहर होनी चाहिए। बिलाखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम का जो अमूमी जोश व खरोश था उसको मलहूज़ रखते हुए मदीना से बाहर निकलकर दुश्मन का सामना करने का फ़ैसला किया। अब दुश्मन 3000 पर और इधर 1000, लेकिन उनमें से भी 300 जो मुनाफिकीन थे अब्दुल्ला बिन उबई की क़यादत में, तो ये 300 लोग जो हैं अब्दुल्ला बिन उबई की क़यादत में वहाँ से ऐन मैदान जंग से वापस आ गए।
کہ چونکہ جی ہماری رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، ہماری بات کو چونکہ نہیں تسلیم کیا گیا، ہم تجربہ کار لوگ ہیں اور ہماری رائے بڑی اہم ہے، تو ہماری رائے کو نہیں مانا گیا، اس لیے ہم اس جنگ میں شمولیت نہیں کریں گے۔ تو عین میدان جنگ سے واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ 700 صحابہ کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیا۔ واقعات کا بالکل اختصار کے ساتھ چند جملوں میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، اود پہاڑ کو پشت پر رکھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل رمات کہتے ہیں، یہ بعد میں اس کا نام پڑا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا کہ جو چاہے ہو جائے۔ عبداللہ بن جبیر کو ان کا سربراہ مقرر کیا اور فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ دیکھو نا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو تب بھی تم نے یہ درا نہیں چھوڑنا، اور اگر دیکھو کہ جانور ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں اور ہمیں شکست ہو گئی ہے تو پھر بھی یہ درا تم نے نہیں چھوڑنا۔ بڑی سخت ہدایت دی کہ یہاں پر ہی تم نے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ جنگ ہوئی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور مجاہدین نے باوجود اس کے کہ 700 ہیں 3000 پر اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وعدہ تھا، سورہ آل عمران آپ پڑھیں، دیگر صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 5000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی، تو دشمن بھاگ کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن اس غزوہ میں مسلمانوں کو ایک ایسا سبق دیا گیا کہ اب قیامت تک اس سبق کو کبھی بھی نہ صحابہ پھر بھولے اور نہ ہی کبھی پھر مسلمانوں کو اس سبق کو بھولنا چاہیے۔ وہ سبق کیا تھا کہ بڑی سختی کے ساتھ تاکید فرمائی کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، لیکن عبداللہ بن جبیر کے کہنے کے باوجود بھی بعض لوگوں نے غلطی کی، اجتہاد کیا، اور اس اجتہاد کے اندر ان سے یہ خطا سرزد ہو گئی کہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تو شاید جنگ تک تھا، اب تو دشمن کو شکست ہو گئی ہے، تو وہاں سے نکل آئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے جب یہ درہ خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان تو غفلت میں تھے، سامان وغیرہ اکٹھا کر رہے اور صفیں ٹوٹ چکی ہیں، نظم و ضبط جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، پیچھے سے حملہ ہوا تو اب اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو 10 تیر انداز تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور ایسا زوردار یہ حملہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کے ہوش و حواس اڑا کے رکھ دیے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ایک غلطی کے نتیجے میں اور ایک کوتاہی کے نتیجے میں، جسے آپ اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمان پہلے مرحلے میں جو جنگ جیت چکے تھے، دوسرے مرحلے میں مسلمان اسی جنگ کے اندر شکست خوردہ ہوئے اور 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے۔ یہی وہ جنگ اور مارکہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار پر زخم آئے، پتھر لگے، تیر اور نیزے کے نشانات، دشمن آپ کے قریب تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ بہرحال بعد میں بادل چھٹے، شہداء کو دفن کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تدفین فرما رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ پوچھ رہے تھے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ تو جس کو قرآن زیادہ یاد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے میں اس کو ترجیح دے رہے تھے۔ تو یہ ایک طرح کے گویا کہ قرآن مجید کا جو ریگارڈ ہے کہ جس دل کے اندر اور جس سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہو، وہ دوسروں کی نسبت زیادہ معزز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی نگاہ میں۔ تو یہ شہداء بدر کے احد کے اندر وہ 70 شہداء جو ہیں وہ ان کی تدفین ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نقصان کا بہت افسوس اور دکھ ہوا، جس پر آپ بڑے ازردہ بھی ہوئے، اور بالخصوص
جن صحابہ کا خصوصی طور پر آپ نے جن کا غم بہت زیادہ محسوس کیا، سبھی کا محسوس کیا، لیکن بالخصوص حضرت مصعب بن عمیر اور اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ایک بڑی مناسبت سی اور ایک بڑا تعلق تھا، عمر میں بھی قریب قریب تھے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ جو سویبہ نامی لونڈی کا دودھ پیا تھا نا، ابو لہب کی لونڈی سویبہ، جس کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، وہ رضائی والدہ ہیں حضور کی، انہی کا دودھ جو ہے یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کا دودھ پینے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس معنی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اور پھر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو محبت اور عقیدت تھی، اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بہت صدمہ آپ نے محسوس کیا۔ اور یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صدمے پر اس درجے آپ نے آنسو بہائے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت اسی موقع پر ہوئی، اور عین احد کے میدان کے اندر جن دو صحابہ کی قبریں اب بھی اس کی کچھ نہ کچھ نشاندہی باقی ہے، تو ان میں ایک مصعب بن عمیر ہے اور دوسرے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جب یہ تدفین کا مرحلہ ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پھر مدینہ کی طرف واپس آ کے ہتھیار اتارے نہیں ہیں۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعاقب کیا دشمن کا، وہ دشمن جو اپنے خیال میں جنگ جیتنے کے بعد فتح کا جشن منا رہا تھا اور شاید یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا تعاقب کیا۔ اور جب قریش کو یہ خبر ملی کہ مسلمان اب پہلے کی نسبت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں اور غصے کے اندر ہیں، تو انہوں نے اسی میں غنیمت جانی کہ اب واپس مکہ کی طرف ہی کوچ کر لیا جائے، کہیں جیتا ہوا مارکا اور جو فتح ہم نے حاصل کی ہے کہیں دوبارہ وہ شکست کے اندر تبدیل نہ ہو جائے۔ تو 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں رہے اور باہر پڑاؤ کیا، اور پھر واپس آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ یہ مختصر بیان ہے غزوہ احد کا جو سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان تمام واقعات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور غزوہ احد کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ چیز کہ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی ایک مسئلہ آپ کو کامن ملے گا دین اسلام کے حوالے سے۔ وہ کامن چیز آپ کو کیا ملے گی کہ بہت سارے لوگ آپ کو اب بھی ایسے مل جائیں گے کہ جو اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کریں گے جس طرح اس دور میں منافقین کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سحری اور افطاری اور سارے کام کرتے تھے۔ بلکہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو وہ ایسا شخص تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دیتے تو وہ خطبے کے بعد باقاعدہ کھڑا ہو جاتا تھا اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ بالکل سچ فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو ترغیب دیتا کہ ان کی بات کو، حالانکہ اس کے اس کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے وہ باقاعدہ کھڑا ہو کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی گفتگو کی تصدیق کرتا تھا۔ لیکن احد کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہی منافقوں کا سردار اور اس کے حواری، وہ سارے کے سارے لوگ یعنی عین میدان جنگ میں مسلمانوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ رویہ اس دور میں بھی تھا کہ ایسے لوگ اس دور میں بھی تھے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کریں گے، لیکن جہاں دیکھیں گے کہ تھوڑی مشکلات آ رہی ہیں وہاں پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جہاں کوئی مصیبت ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی تکلیف ہو، اور جہاں پر کوئی اپنی طرف سے قربانی کا کوئی
گویا کہ کسی جگہ پر پیش کرنے کا موقع بن رہا ہے تو وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور جب فوائد سمیٹنے کی بات آتی تو اس وقت یہ دوسرے لوگوں سے بھی آگے بڑھ کر ہوتے تھے، پکے اور سچے مومنوں سے، اہل ایمان سے، کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا اس وقت تک تو کہتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنی تلواروں کو پیش کر دیں، اپنے مال اسباب اور اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان سے کہتے تھے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اور ان کے ذریعے اپنے مال کو خرچ کر کے تم اپنی تربیت اس طرح کرو کہ کل جب یہ فرض ہو تو تم یہ کر سکو۔ تو یہ اس وقت بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن جب جہاد لازم ہوا تو سب سے زیادہ جو بھاگنے والے تھے اور پیچھے ہٹنے والے لوگ تھے وہ یہی منافقین تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ نفاق صرف عہد رسالت تک نہیں تھا، یہ منافقت آج بھی آپ کو لوگوں کے اندر ملے گی کہ جب اسلام کے لیے جب کوئی فائدہ اسلام کے نام پر مل رہا ہو تو پوری طرح اسلام کا دعویٰ بھی کریں گے اور اسلام کے ساتھ کھڑے بھی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جب اسلام کے نام پر کوئی قربانی اور کوئی کسی بھی نوعیت کی مشکلات کو برداشت کرنا پڑے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اگر اس وقت احد میں عین حالت جنگ میں مسلمانوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ یہ فرق آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ رویہ، یہ منافقین والا رویہ یہ اس دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے، اور ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پکے اور سچے مومنوں کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا پاتے ہیں یا معاذ اللہ کسی دوسری طرف ہمارا رخ ہو رہا ہے۔ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ ہر طرح کے نفع و نقصان سے ماورا ہو کر رکھیں۔ منافقوں کی طرح، عبداللہ بن ابی کی طرح اور اس کے ساتھیوں کی طرح اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ مصیبت اور آزمائش آئی، کوئی تکلیف آئی تو ٹھیک ہے جی اب ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق، اللہ تعالیٰ پر گلے شکوے شروع ہو گئے، اور جب کوئی فوائد آ رہے ہیں تو اس وقت ہمارا اسلام کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اپنی کمٹمنٹ کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن قربانی کے وقت سب سے پہلے میدان جنگ سے نکلنے والے تو ایک تو اس رویے کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کہیں اس رویے کا شکار ہم میں سے تو کوئی نہیں ہو رہا۔ ایک ہوتا ہے نفاق عملی اور ایک ہوتا ہے اعتقادی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الفوز الکبیر کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ عملی اعتقادی نفاق تو وہ ہے کہ جو عقیدے کا نفاق ہو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے تھے، لیکن جو عمل کا نفاق ہے، عملی نفاق کیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان فرمایا کہ عملی منافق وہ آدمی ہے کہ جب گفتگو کرے تو اس کی عام گفتگو گالی گلوچ پر مبنی ہو، یہ عملی منافق ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں پکا منافق ہے وہ آدمی، بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں سمجھتا رہے، اس لیے کہ اس کے اندر نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے، نہ ایفائے عہد ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اصل میں صرف دعوے کے ساتھ کھڑا ہے، اصلاً وہ منافقین میں سے۔ اور کسی میں یہ ان میں سے کوئی ایک بیماری ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ شخص وہ ہے کہ جس کے اندر نفاق کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ جب تک وہ اس کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک گویا کہ وہ کلیئر نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو غزوہ احد کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے جنگ میں فتح ہو گئی ہے تو شاید یہ فتح تک ہی تھا کہ ہم اس درے پر رہیں۔ ہاں، حالانکہ حضرت عبداللہ بن جبیر بار بار کہتے رہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر حال میں ہمیں یہ حکم دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، اب تو ضرورت نہیں ہے،
اس غلطی کا نتیجہ جو نکلا اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، بہت بڑا سبق ہمیشہ کے لیے۔ صحابہ نے اس سبق کو سمجھ لیا۔ وہ سبق کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم جب آ جائے، قطعی حکم ہو، تو اب اس میں کسی بھی نوعیت کا اجتہاد اور تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اس کو کوئی یہ معنی پہنا لیا جائے اور اس کو کوئی دوسرا معنی پہنا لیا جائے، یہ کام نہیں ہم نے کرنا۔ صحابہ نے اس کے بعد پوری آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام کا جو رویہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے، تو وہ بڑا واضح اور دو ٹوک ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر وہ اس طرح کے کبھی ابہام کا شکار نہیں ہوئے، پوری طرح کمیٹڈ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بحیثیت جماعت کبھی ان سے غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ تو اس میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر تم کسی بھی، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا زندگی کا کوئی بھی ایسا موقع، اگر تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری کے اندر ہے۔ اگر تم نے اپنی طرف سے اس میں تعویلیں کرنے کی کوشش کی اور اس کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کی تو پھر تمہاری شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، چند لوگوں نے غلطی کی، جو صحابہ کرام میں سے جو 50 لوگ اوپر تھے، ان میں سے چند لوگوں سے یہ اجتہادی خطا ہوئی نا، لیکن سب کو سزا ملی ہے۔ اس کے نتائج اور ثمرات پوری فوج کو بھگتنے پڑے ہیں۔ 70 لوگ شہید ہوئے، اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب قوم اس طرح کی کسی غلطی کا شکار ہو تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود ہوں تو تب بھی اس کے نتائج سے بچنا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، آپ کو زخم نہیں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ادھر موجود ہیں، آپ کے موجود ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت اگر مسلمان اس کو نظر انداز کریں گے تو پھر اس کے نتائج اور ثمرات بھگتنے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ بہت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گہری بات ہے اگر ہم اس پر غور کریں کہ اگر چند صحابہ سے، اور وہ بھی میں بار بار یہ ایک لفظ دہرا رہا ہوں کہ اجتہادی خطا ہوئی ہے، ایسی خطا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کے کوئی نافرمانی کا کوئی ایسا ان کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ تھا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ حکم کو سمجھنے میں ایک غلطی ہوئی، ان کو توجہ دلائی گئی تو پھر بھی غلطی ہوئی۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ امت مسلمہ اس وقت، پوری امت پر ذرا غور کیجئے، صحابہ سے اس طرح کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں، پھر بھی مسلمانوں کی کامیابی ناکامی کے اندر بدل رہی ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر امت کا حال یہ ہو جو اس وقت ہمارا حال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بالکل قصدن ہو رہی ہے۔ اگر سود حرام ہے تو ہماری حکومتیں باقاعدہ کورٹ میں چلی جاتی ہیں اس کے خلاف کہ نہیں جی یہ تو نظام مملکت چلانا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ریاست کی سطح پر یہ شعوری طور پر غلطی یہ ہو، لوگوں کے اندر سب کچھ جانتے بوجھتے، جہالت کی الگ سزا ہے اور وہ زیادہ سخت ہے۔ کئی لوگ ہیں نا کہتے ہیں چلو جی جتنا کم علم ہوگا اتنا عمل کم کرنا پڑے گا، یہ ایسی حماقت ہے جو لوگوں کے اندر آ گئی ہے کہ یہ اس سے بڑی سزا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو عقل اور فطرت اور شعور دیا تھا اس کو تم کیوں بروئے کار نہیں لائے، تم نے کیوں دین کو سمجھا نہیں ہے، ضروریات دین کو جانا کیوں نہیں ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ لیکن جو جانتے ہیں اور وہ بھی اسی غلطی کا ارتکاب کریں تو خود سوچئے کہ اگر عہد صحابہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سبق دیا گیا ہے مسلمانوں کو قیامت تک
یہ سبق دے دیا گیا کہ اگر تم خدا اور خدا کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرو گے، اس کو چیلنج کرو گے، اجتماعی یا انفرادی سطح پر اس سے اس انداز میں لا تعلقی کا اظہار کرو گے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے رسول بھی موجود ہوں اور وہ عین صحابہ کے درمیان موجود ہوں، تو ان کے اثرات، اس غلطی اور کوتاہی کے اثرات اور نتائج سب پر اسی انداز میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو پھر مسلمان آج ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم تو صحابہ جیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے درمیان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی اس طرح موجود بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہم توقع رکھیں؟ غزوہ احد کا بہت بڑا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب ہوں تو خدا اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع اور اطاعت کو اپنی زندگی کا تمہیں حاصل بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر تمہیں عزت ملنے والی نہیں ہے، ناکامی نوشتہ دیوار ہے تمہارے لیے۔ ایک اور بڑی اہم بات اس موقع پر جو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شہادت کی افواہ ہر طرف پھیل گئی۔ غزوہ احد میں ایک موقع ایسا آیا کہ ظاہر ہے کہ جب اچانک حملہ ہوا تو کوئی صف نہیں ہے، کوئی محافظ دستے اس طرح کسی انداز میں کھڑے نہیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ایسی افراتفری مچی کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ وہ اپنے ہی صحابہ دیگر صحابہ کی تلوار کی زد میں آگے اور شہید ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس طرح انتشار پھیلا اور افراتفری پھیلی۔ اب ان حالات کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شہادت کی خبر ہر طرف پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ شہید ہو گئے۔ اب جب یہ خبر احد کے میدان کے اندر پھیلی تو اب صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا؟ بعض تو وہ تھے کہ جو اسی وقت تلواریں پھینک کر میدان جنگ سے نکل گئے کہ اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب نہیں ہے تو اب لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایسی مایوسی طاری ہوئی کہ میدان جنگ سے نکل کر واپس لوٹ آئے۔ کچھ وہ تھے کہ جن پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو پھر یہ ہے کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے دشمن پر حملہ کیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کہ انہوں نے دشمن پر حملہ کیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں ہے تو اب زندہ رہ کے کرنا کیا ہے؟ اور ایک تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ارد گرد آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے والہانہ انداز میں دشمن کے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈال بنا دیا۔ کئی صحابہ، 5 انصار صحابہ جو تھے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت طلحہ سے پہلے وہ تھے کہ جنہوں نے تیر آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا جسم آگے کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانپے ہوئے ہیں اور تیروں اور نیزوں کی بارش میں انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیا، صحابہ کرام۔ تو یہ ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس انداز میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کیا۔ میں یہاں سے جو بات خاص طور پر آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد کے حوالے سے چونکہ آج شوال کی مناسبت سے گفتگو ہو رہی ہے تو اصل میں یہ غزوات صرف واقعات نہیں ہیں، ان سے چیزیں سمجھنی چاہیے، ہمیں اسباق لینے چاہیے کہ وہاں سے ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل اور آپ پر بیتنے والا ایک ایک لمحہ اس میں ہمارے لیے گویا کہ ایک نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا پھیلنا اور یہ 3 طرح کے رد عمل جس کا میں نے اشارہ کیا ہے صحابہ کرام کا، اس میں ہمارے لیے سیکھنے والی چیز کیا ہے؟ گویا کہ اس افواہ کا پھیلنا یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہی ہے نا، ایسے تو نہیں افواہ پھیل گئی۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ اس انداز میں لوگوں کے اندر یہ چیز پھیل جائے تاکہ مسلمانوں کو قیامت تک ایک سبق ہمیشہ کے لیے دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آج موجود ہیں
لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گے، تو پھر اس وقت تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بڑی گہری بات اس میں ہے اور بہت گہرا سبق اس میں ہے کہ شخصیات، یہ بتا دیا گیا کہ شخصیات ایک وقت تک ہوتی ہیں اور پھر انہیں اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج تمہارے درمیان موجود ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ظاہری طور پر وہ تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ تمہارے درمیان موجود نہ ہوں تو پھر اس بات کو اے مسلمانوں تمہیں سمجھنا ہوگا کہ شخصیت اور نظریے میں سے بقا کس کو حاصل ہوگی؟ ہمیشہ جو چیز باقی رہے گی وہ کیا ہے؟ وہ شخصیت تو اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ ہر نبی پر یہ کیفیت آئی ہے کہ اس نے اپنا وقت پورا کیا اور دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ کے ولی، نیک بندے، انبیاء کرام سب نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ تو کیا اس وقت تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نظروں سے اوجھل ہونے کے ساتھ ہی ان کے مشن کو بھول جاؤ گے؟ ان کے مشن کو نظر انداز کر دو گے؟ اور جس مشن پر انہوں نے اپنی ساری زندگی لگائی ہے وہ سارے کا سارا مشن اب تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا گیا احد کے میدان کے اندر کہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان نہ بھی ہوں اور کسی وقت نہیں ہوں گے، تب بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زندگی کے مشن کو تم نے ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ اسی موقع پر نازل فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول ہی ہیں اور اس سے پہلے بھی رسول گزر گئے ہیں۔ آفائی ماتا او قتلا، اگر وہ وصال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم وہ سارا مشن ہی بھول جاؤ گے؟ میں ایک جملہ ضرور یہاں کہنا چاہوں گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی نفی کر کے دین کا تصور ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد ہی پورا دین گھومتا ہے۔ اقبال نے جو یہ کہا نا کہ مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہم اوست، گربو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، یہ صحیح بات ہے کہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اتنی اہم شخصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو، آپ کے تصور کو نظروں سے اوجھل کیا تو دین ختم ہو گیا۔ دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے حضور کے بغیر، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی تربیت یہ کی ہے کہ تم نے کسی بھی شخصیت، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی اس طرح اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ وہ شخصیت بھی پیش نظر بے شک رہے، لیکن اگر وہ شخصیت تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو تم نے ان کی شخصیت کو ان کے مشن کے اندر تلاش کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور انتقال کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ اب حضور سے محبت اسی چیز کے ساتھ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو، آپ کی زندگی کے مقصد کو مسلمان کسی بھی لمحہ نظر انداز نہ کریں۔ حضور کی ذات سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور تعلیمات کو ہمیشہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھیں، اس لیے کہ اسلام نے اس طرح جس طرح یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر تھا، اس انداز میں شخصیت پرستی سے منع کر دیا کہ شخصیت کو اس طرح پوجنا نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی۔ تو یہ میرے بھائیوں، بدر کے، احد کے میدان سے جو ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اتنی اہم ہے
کہ ان کی ذات کے بغیر دین کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں نظر نہ آئے تو تم ان کے مشن کو چھوڑ دو گے، ان کی تعلیمات کو ترک کر دو گے، میدان جنگ سے نکل جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں ان کے مشن پر کھڑا ہونا ہوگا۔ یہی ان سے محبت کا تقاضا ہے، یہی ان پر ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ احد کے میدان کا بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔